नावल कुफर मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी बाब नंबर 8 छोटे साईं। फजर की अजान के साथ ही पीर साईं की तरफ से यतीमनी के लिए बुलावा आया। तुम कहाँ थी? वो गुस्से से बोला। पेशानी से पसीने के कतरे हटाते हुए वो हकलाई, साईं मैं सो गई थी, बीबी ने मुझे जगाया ही नहीं। मैं दक से रह गई। मैं अपने दफा में और वो अपने मौक़िफ़ का अदा करते हुए एक साथ फूट पड़ी। हम दोनों यूं बोल रही थी कि किसी की बात समझ आ रही थी, ना आवाज़ों की कोई तमीज़ रही थी। वो ठहरे हुए समुंदर की तरह पुरसकून था। तुम जैसी माजूर बीवी मेरे मेहमानों की खातिरदारी कैसे कर सकती है? आज रात मैं इस मामले का हतमी फ़ैसला कर दूंगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। लड़की को थप्पड़ रसीद करने के लिए मैंने तेज़ी से कदम भरा। मुझे हाथ मत लगाना, मैं मालिक को बता दूंगी। तैश में जलते बुनते मैंने उसे अपने कमरे से फ़ौरन निकल जाने को कहा। मुझे लिबास तब्दील करके सैकड़ों मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करना था। नए शादीशुदा जोड़े को भरपूर किस्म का नाश्ता भी मुझे ही भिजवाना था। मैंने एक बार फिर गप्पी के बारे में खौफ और ख़दशात को मुस्तरद कर दिया कि ना जाने उस पर क्या गुजरी होगी। भला कि ये वक्त था कि मैं माँ और अपनी बहनों से मिलकर उन्हें प्यार करती, अपने आंसू पी जाती और खौफ और अंदेशों को छुपा डालती। ये जानने के लिए कि यतीमड़ी रात को कहाँ थी मेरे पास कोई वक्त ना था, ना ही मुझे इसे साबित करने की कोई ज़रूरत थी। मुझे ख्याल आया कि हक़ाइक़ उसको ही मालूम होना चाहिए, लेकिन वो पीर साईं को बाखबर क्यों नहीं रख रही थी। मैं बागी बागी अम्मा साईं के पास पहुंची। चील से बातचीत और पूछ गुछ का अख्तियार तो उन्हीं के पास था। मेरे मियाँ की वापसी से चंद लम्हे कबल अम्मा साईं ने मुझे बुला भेजा। यतीमड़ी दोबन और उसकी बेटियों के पास सोई थी। वो उसके वहाँ मौजूदगी के बारे में कस्में उठा रही थी, क्योंकि बहुत रात गए तक वो आपस में बातें करती रही थी। उसके पास अपनी अदम मौजूदगी की शहादत और उज़र मौजूद था। मुसीबत मेरी राह में खड़ी थी। इंतज़ार ने दहशत को दुगना चुगना कर डाला। मुस्तकबिल पीछे को फलांगता हुआ हाल से गुत्थम गुत्था हो गया। गुज़िश्ता शब क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे जहन में तेज़ी से एक ख्याल आया। एक मोइज़ा रूनुमा हो गया। मैं उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। यतीमड़ी की तरह दुपट्टे से अंगुश्त करते हुए मैंने कहा, साईं मुझे अफसोस है, मैं तो आपके लिए एक नई लड़की की तलाश में थी। यतीमड़ी के पास अब आपको देने के लिए क्या रखा है? मेरी बात बढ़ती गई और उसका गुस्सा ठंडा होता गया। झूठ, मैंने तुम्हें झूठ बोलने की कभी इजाज़त नहीं दी, वो चीखा। लेकिन मैंने तूफ़ान का रुख बदल दिया था। अगली सुबह जब मैंने माँ और बहनों को अपनी तरफ आते देखा तो मैंने सुख का सांस लिया। उनकी मौजूदगी में मिली सज़ा यकीनन तबाहकुन साबित होती। भाई को तो अभी तक मेरी खुशियों का एतबार और यकीन ही ना था। ये अमर इस पे अच्छी तरह अय्या था कि हमारा ख़ानदान मेरी कैदोबंद की कीमत पे ज़िंदगी के मज़े ले रहा था। तुम्हें अपने भाई की परेशानियां ख़त्म करने के लिए कुछ करना चाहिए, माँ ने मुझसे कहा। हम लोग जब भी अल्लाह के इस करम का जिक्र करते हैं जो तुम्हारी शादी की बदौलत हम पे हुआ, वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तुम्हारे खामद के मुताल्लिक़ तो वो कभी कोई बात करता ही नहीं, भला कि तुम्हारी बहनों की शादियों के दौरान हर मामले से अलग थलग रहते हुए वो हमारे लिए बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बना रहा। तुम जानती हो हमारी कामरानियों ने हमारे कितने नए दुश्मन पैदा कर दिए हैं। अब वो सब लोग हम पे ठीक करके हंसते और हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं। लोग समझते हैं कि हमने झूठ की हंडिया चढ़ा रखी है। हमारी वापसी से पहले तुम्हें इससे ये सब बातें करना चाहिए। मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई ने तालीम में दिलचस्पी लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। इससे पेशतर वो हमेशा किसी ऐसे मैदान में महारत हासिल करने के ख्वाब देखा करता था जो उसे मुआशी कुव्वत अता करता। उसके बजाय उसने एक दुकान पे मुलाजमत कर ली, लेकिन वो उस मुलाजमत में भी दिल जमी से काम ना कर रहा था। घर से तो वो रात गए जब तक मुमकिन होता बाहर ही रहता। माँ यकीनन बहुत परेशान थी। उसका अकलौता बेटा बिगड़ रहा था। मायूसी के आलम में वो उसे हर वक्त टोकती और नुक्ताचीनी करती रहती। जब कोई लड़की पैदा हो तो हम उसे अपने वक़ार और इज़्ज़त के लिए ख़तरा समझते हुए मातम और वावेले में लग जाते हैं, लेकिन बेटे की आमद हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देती है।
اور اسے ہم جشن کی صورت میں مناتے ہیں۔ میری 3 بیٹیوں کے تم اکلیتے بھائی ہو، لیکن تم کیا ہو؟ ڈر، خوف، مصیبت اور بے شرمی تم پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئے؟ وہ اس پہ لان تان کرتی اور وہ ذلت محسوس کرتے ہوئے کئی دن نظروں سے اوجھل رہتا۔ بھائی خالی کمرے میں آیا تو میں نے اس کی پریشانیاں کم کرنے کی کوشش کی۔ بھائی دیکھو تو صحیح ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تمہاری بانجی کیسے عظیم الشان طریقے سے بیاہی گئی ہے، ہماری بہنیں بھی اچھی طرح آباد ہو گئی ہیں، اب یہ تم ہی پر ہے کہ ابا کا نام بلند رکھو اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو، کنبے کا بوجھ تو اب تمہارے کندھوں پہ رہا ہی نہیں۔ اس کے لبوں پہ مصنوعی سی ہنسی ابھری۔ آپا یہاں آنکھیں ہیں کسی کے پاس جو کوئی میرے کندھوں کا بوجھ بانپ سکے؟ یہ لوگ تو صرف اسی بوجھ کو دیکھتے ہیں جو کندھوں سے اٹھ گیا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ، میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا سر سختی سے نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، تم پہ پہلے تھوڑی مصیبتیں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ماں کے لیے تو کتنا آسان ہے، وہ دکھ جنہیں ہمارے بہت سے دکھوں کو دور کر کے تم نے اپنے گلے لگا لیا۔ بھائی میرا بابا کی طرح تھا، میں اگرچہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن یہ امر میرے لیے باعث اطمینان تھا کہ نہ تو وہ ماں کی طرح لالچی نکلا تھا اور نہ ہی بہنوں کی طرح گول مول اور مبہم۔ اگرچہ میں اس کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہ تھی، میں گپی کے لیے کیا کر سکتی تھی یا چھوٹے سائیں کے لیے؟ بھائی چلا گیا، کمرہ میرے اندر کی طرح خالی تھا۔ تا وقت کا بیوہ کا لالچی چہرہ ظاہر ہوا۔ بی بی جی ہم تو آپ ہی کے خیر خواہ ہیں، ہم دعا گو ہیں آپ کے سائیں کا سایہ آپ اور بچوں کے سروں پہ ہمیشہ قائم رہے۔ چھوڑو میرے پاس تمہارے قصیدے سننے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب جھکی تو اس کے سانس کی بدبو کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرائے۔ یہ تیمڑی رات کو چھوٹے سائیں کے پاس تھی، اس نے سرگوشی کی۔ اس نے دوبن کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ رات کو اس کے پاس تھی۔ لیکن وہ تو ابھی صرف 13 ہی سال کا ہوا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنے ابرو کھینچے، اور وہ صرف 14 سال کی ہے۔ کیا یہ اس کے لیے اچھا نہیں کہ کسی بوڑھے کے بجائے کوئی جوان ساتھی ملے؟ یا اللہ ہم پہ رحم کر، میں نے دل میں دعا کی۔ اگر پیر سائیں کو پتہ چل گیا تو وہ چھوٹے سائیں کو ہلاک کر دے گا، اور کون جانتا ہے تم اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا۔ کیا چیل کو اس کی خبر ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سودا بازی ہوتے دیکھ لی تھی، اور پھر یتیمڑی کو چپکے سے میرے بیٹے کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی۔ میں موت اور اذیت کے ایک وار سے بچتی تھی تو دوسرا تیار ہوتا تھا۔ میری تمنا تھی کہ دور کہیں دفن ہو جاؤں، لیکن مجھے اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ بیوہ اس معاملے کی پردہ پوشی کے سلسلے کی دشواریوں کا ذکر کر رہی تھی۔ بڑے طریقے سے مجھے بلیک میل کرتے ہوئے وہ رقم اینٹھنے کی کوشش میں تھی۔ میں نے اسے 1000 روپے دیے، لیکن اس کے نزدیک یہ بہت تھوڑی رقم تھی۔ میں نے اسے 500 مزید دیے۔ مجھے احساس تھا کہ یہ سودا بازی مسلسل جاری رہنا تھی۔ میرے گھر کے اوپر امڑتے خطرات اس کی نگاہ میں تھے۔ میں سوچتی رہی کیا اسے اپنی بیٹیوں کے جسموں میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر تھی؟ یقیناً اسے اس کی خبر بھی تھی۔ اس تصور نے میرے ایک اور ماں کو دھوکہ دینے کے احساس جرم کو دھندلا دیا۔ اگرچہ ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی ہو رہا کہ ہم غریب غربا اور ضرورت مندوں کا استحصال کرنے کے عادی تھے۔ میرے بلانے کے 2 گھنٹے بعد چھوٹا سائیں آ پہنچا۔ اگرچہ وہ پہلے ہی سے دوسروں کے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ خوفزدہ رہا کرتا تھا، لیکن اس کی آمد تک میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے سینکڑوں راستوں پہ غور کیا۔ آستانے کے وجود کو برقرار رکھنے والے ظالمانہ نظام کے مقابلے میں میرا یہ بیٹا از حد نرم دل اور کمزور تھا۔ کسی ملازم کی پٹائی ہو رہی ہوتی تو وہ راجا جی کے برعکس چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ بالآخر سزا کے طور پہ اسے زنان خانے بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصہ وہ وہاں خوش و خرم رہا، لیکن پھر نظر میں آ جانے پر اسے واپس اپنے باپ کی دنیا گھسیٹ لیا گیا۔ پیر سائیں کی طرف سے ہر آزمائش اور امتحان میں ناکام رہنے کے نتیجے میں خوف اور دہشت اس کے رنگ ڈنگ کا سب سے نمایاں پہلو ہو گیا تھا۔ چھوٹا سائیں وہ ستارہ تھا جو ٹوٹ گیا، وہ سورج جو ڈوب گیا، اور وہ ماہ ناتمام جسے کبھی مکمل نہ ہونا تھا۔ خوشیوں اور مسرتوں کا موقع دکھ اور افسردگی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی زندگی کے دکھ درد مجھے کھائے جا رہے تھے، انہیں کم کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اسی طرح جیسے اپنے بچے کے مزاج اور طبیعت میں کوئی تبدیلی لانا میرے لیے اب ناممکن تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایسی کسی تبدیلی کے حق میں ہی نہ تھی۔ وہ بابا جی کی طرح تھا، میری دعاؤں کی بازیابی کا ثبوت،
لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح اپنے بیٹے کو بھی بچانا تھا۔ میں نے اسے اپنے قدموں میں بٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی پہ پڑنے والے بوجھ میرے ہی بوجھ ہیں، میں ان سے نہ اپنے آپ کو بچا سکی نہ تمہیں۔ اس کی بڑی بڑی بوری آنکھوں میں کتنی افسردگی تھی، شاید راجا جی کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے باپ کے معیار پہ اتر نہیں سکتا۔ لیکن تمہیں کسی شے سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم نرم دل ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم کمزور ہو۔ تم ان ساری قوتوں کے مالک ہو جن کے مالک بابا جی تھے، جو خدا کو پسند ہیں۔ قدرت کے اس عطیے کو اسی راہ میں استعمال کرنا سیکھو۔ تمہیں یہ سب کچھ اس گھرانے میں رہتے ہوئے ملا ہے جہاں اللہ کی فرما برداری ایک دور کا خواب رہی ہے۔ میرے بیٹے کو میری باتیں سن کے یقیناً بہت حیرانی ہوئی، لیکن اگر وہ خطرے میں نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اس سے ایسی باتیں نہ کرتی۔ تمہاری زندگی اللہ کی راہ میں وقف ہو جانی چاہیے۔ شاید کسی روز تم ہی وہ پیر بن جاؤ جس کے لوگ منتظر ہیں۔ لوگ اپنے باپ کی راہوں سے دور رہنا، ان لوگوں کے راستوں سے بھی دور رہنا جو اس کے قدموں میں کتوں کی طرح لوٹتے پوٹتے رہتے ہیں۔ وہ میری باتوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کا ارادتاً بھٹک جانا میرے لیے ایک معمہ تھا۔ اپنے باپ کے غیظ و غضب کا شکار ہونے سے بچو، میں نے اسے خبردار کیا۔ ان عورتوں سے پرے رہو جنہیں اس نے گھر میں ڈال رکھا ہو۔ اگر اسے کبھی بھی یہ پتہ چلے کہ تم بیاہ سے پہلے کسی اور عورت کے قریب ہو رہے ہو تو وہ تمہیں قتل کر ڈالے گا۔ چھوٹے سائیں کا بدن تن سا گیا۔ کیا اس کا سادہ لو ذہن اس عمل کے نتائج بلا بیٹھا تھا؟ کیا اسے یاد دہانیوں کی ضرورت تھی؟ کیا فضا ہر وقت خبردار رہو، ہوشیار رہو کی تنبیہ سے اٹی نہ رہتی تھی؟ جس لڑکی کو تم اپنے بستر میں لے گئے تھے وہ تمہارے باپ کی ساتھی ہے، میں نے اسے سختی سے کہا۔ جس عورت کو تم نے پیسے دیے کسی نے اسے دیکھ سن لیا تھا، اب وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ لڑکی کو الزام دیتے ہوئے وہ رو پڑا، میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، وہ تو خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور زبردستی میرے کمرے میں آ گھسی تھی۔ اللہ کی قسم میں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے قابو کر لیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہوتی۔ تصدیق ناممکن تھی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، اب تو میں نے اس معاملے کو طے کر دیا ہے، تم نہیں جانتے اگلی دفعہ کون تمہاری شکایت لگائے گا۔ پیر سائیں کی نگاہ التفات کے حصول کی خاطر کوئی پھر اسے تمہاری باتیں بتا سکتا ہے، کوئی اور لڑکی بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ اللہ تمہیں صرف اسی صورت میں پناہ میں رکھے گا اگر تم ایسا چاہو گے۔ شرمندگی سے نظریں چھپائے چھوٹا سائیں میرے پاؤں چھوتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں خاموش بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ جس گھر کی بیٹیاں اپنے باپ کی بری نگاہوں سے محفوظ نہ ہوں، اس گھر کے لڑکوں کو شرم و حیا اور اپنی عزت کی حفاظت کا سبق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کم از کم گپی کی شادی تو مبارک ثابت ہوئی تھی۔ اس کا میاں ایک ایسا کاہل الوجود انسان تھا جس کے شب و روز کھانے پینے اور اپنے خوشامدیوں سے گپے ہانکتے یا لطیفے سنتے گزر رہے تھے۔ وہ رات کو نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد کبھی کبھار ہی اپنی بیوی کی طرف بڑھتا۔ گپی کے اقرار کی بجائے انکار پہ شاید وہ زیادہ سکون محسوس کرتا تھا۔ گپی اس کے بجائے اس سے بیرونی دنیا کی تصویروں کے تقاضے کرتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا وہ نری دیوانی ہے، لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ ان تصویروں میں کیوں گم رہتی تھی جن کے درختوں، پھولوں اور فیروزی سمندروں سے اس کی نگاہیں ہٹائے نہ ہٹتیں؟ مردوں کی تصویریں، ان کی آوازیں اور سائے یہاں نہ صرف ممنوع تھے بلکہ ان کا ذکر بھی ممکن نہ تھا۔ گپی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ میں کسی مرد کو برداشت نہ کروں گی، میرے لیے تو پھول اور پودے ہی کافی ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے دن اور رات کی طرح تو میں دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جب تینوں لڑکیوں پہ یہ راز کھلا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ہی بستر پہ تھیں تو وہ کچھ دیر کے لیے حیران و ششدر ہوئیں، لیکن مالک کی اطاعت میں شرمندگی سے نجات تھی۔ ہر رات میری روح جہنم میں اترتی، ہر صبح چھوٹے سائیں کی تلاوت قرآن کا پیغام سنتے ہوئے وہ اس سے نکل آتی۔ میں یک گونا بے خودی کے عالم میں اپنے آپ کو کئی راتوں کے گناہوں سے پاک کرنے چل نکلتی۔ جائے نماز پہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے میں اس سے یہ جاننے کے لیے التجائیں کرتی کہ گناہ کس کا تھا، میرا اس دنیا کا مالک کون تھا؟ وہی تو تھا۔ پیر سائیں کو چھوٹے سائیں کے جرم کی بجائے یہ خبر ملی کہ ان کا یہ بیٹا ایک سچا بزرگ تھا۔ ساتھ ہی ہر طرف یہ شور اٹھا کہ بابا جی کا حقیقی وارث ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کو جس طرف کا اشارہ دے رہا تھا، میرے خاوند کے لیے انہیں اس طرف جانے سے روکنا ممکن نہ تھا۔ باپ بیٹا دونوں اللہ کے نام پہ بول رہے تھے، دونوں کتاب مقدس میں سے ہی آیات اور صورتوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔
دونوں زعفران کی سیاہی میں تویز لکھ رہے تھے اور دونوں ہی ان ہجوم پہ دم کیے جا رہے تھے جو ان کے پاس اکٹھے ہوتے، لیکن ایک مزار پہ کسی بادشاہ کی طرح بیٹھتا تھا تو دوسرا بڑھ کے درخت کے تلے کسی فقیر کی طرح بیٹھا ہوتا، ایک شاہانہ وقار سے چلتا لیکن دوسرا خاموشی کے ساتھ آتا جاتا۔ بابا جی کے درخت تلے ہجوم شروع ہو گیا، بے سکون گھر سیاست کی نظر ہونے لگا۔ میرا میاں گھر لوٹتا تو پہلے سے کہیں زیادہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا، اور پھر وہ مسلسل گرجتا برستا ہی رہتا۔ اب تو چھوکریاں بھی اس کی توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ ایک شب میں جائے نماز پہ تھی کہ اچانک اذیت ناک چیخ و پکار فضا میں بلند ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کی طرف لپکی اور وہاں جیسے منجمد سی ہو کے رہ گئی۔ باہر کھڑکی کے فریب میں کوئی سایہ لہرایا، عورتیں درخت کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ کسی ادھ کھلے دروازے سے مجھے کوئی ہاتھ دکھائی دیا جو اسے تھامے ہوئے تھا۔ کوئی سایہ باورچی خانے کی جالی کے پیچھے معدوم ہوتا ہوا کسی کھڑکی کی دوسری سمت سے جانگتی ہوئی کسی کی آنکھیں، کپڑوں کے گھیراؤ سے باہر نکلتے ہوئے کسی کے پاؤں۔ چھوٹے سائیں کو رسوں کی مدد سے سرکش درخت سے جکڑ دیا گیا تھا۔ کھجی کے چابک اس کی ننگی پیٹھ کو ادھیڑے جا رہے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کو آتا، کسی میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ میرے خامند کو روکتا۔ پیر سائیں کے انتقام کے زہر کی آگ اس وقت بجھی جب چھوٹے سائیں کی اذیت ناک چیخیں تھم گئیں۔ میں نے اسے اس جگہ سے جاتے ہوئے دیکھا۔ نوکرانیاں اپنی اپنی پناہ گاہوں سے نکلتی چاروں طرف سے لپکیں۔ میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے چھوٹے سائیں کو رسوں کی گرفت سے آزاد کیا۔ کسی نے اسے کمبل میں لپیٹا، کسی نے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ سب دعائیا لہجے میں بڑبڑا رہی تھی۔ ہیر، میرا میاں چلایا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کے بھاگی۔ تمہارے بیٹے میں اتنی جرأت، اس نے یتیمڑی سے زنا کیا ہے۔ اس نے قالین پہ تھوکا اور میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ دفع ہو جاؤ، اس نے حکم دیا، اور میں قدم ناپتی دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور اب میں کسی ماں کی طرح دوڑ پڑی۔ چھوٹا سائی اوندا پڑا تھا اور اس کی کمر کے گرد ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کمر میں بہت سی چھوکریوں کو یوں ہی پڑے دیکھا تھا۔ اس کی زخم آلود کمر پہ اس کے باپ کے جنون کا نقشہ اترا ہوا تھا۔ اسے خون کی قے آئی تو اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس روز اذان فجر اس امر کی گواہی دے رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اپنی دفاع کا کوئی موقع نہ ملا، لیکن اس کے باوجود ہر طرف اس کے یتیمڑی سے زنا کا چرچا پھیلا ہوا تھا۔ یتیمڑی نے قرآن کی قسم اٹھا کے کہا تھا۔ چھوٹا سائیں اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں اس نے اسے خواب آور دوا دے کے اس سے زیادتی کی۔ لوگوں کو پیر سائیں کے کھیل کی سمجھ آئی کہ انہیں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میرے خامند نے اپنے خلاف سر اٹھاتے خطرے کو کچل ڈالا تھا۔ یتیمڑی اب اماں سائیں کے نزدیک ایک چڑیل بن گئی تھی۔ اسے سزا دینا تو ان کے بس میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے نوکرانیوں کے ذریعے اس دھمکی پہ ہی اکتفا کیا کہ وہ ان سے دور رہے۔ اگر کہیں سامنے آ گئی تو اس کا منہ توڑ دیا جائے گا۔ 12 سالہ راجا جی نے بڑے فخر و مباحت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے باپ کے پہلو میں بائی کی جگہ سنبھالی۔ میں اسے کیا الزام دیتی، اس کی تربیت ہی ایسی تھی۔ چھوٹا سائیں 2 ماہ تک ہسپتال میں بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ وہ واپس آیا تو کسی کام کا نہ رہا تھا۔ وہ بابا جی کے بڑ تلے چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ اس کے باپ کو تو کیا پریشانی ہونا تھی۔ میں بھی یہ سوچ کے چپ ہو رہی کہ شاید خدا نے ہی وہ سکوت اس کا مقدر کر دیا تھا جس کی زبان صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ میں یتیمڑی کے خلاف نیلی پیلی ہو رہی تھی، لیکن میرا میاں اب مکمل طور پہ اس کے تسلط میں آ چکا تھا۔ دوپہر سے غروب آفتاب تک، عشائیے کے بعد اور اب پھر شب بھر دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس ہوتی۔ بیوہ کی دونوں بیٹیاں مسلسل باورچی خانے اور حجرے کے درمیان بھاگتی دکھائی دیتی۔ یا تو وہ کچھ لا رہی ہوتی یا لانے جا رہی ہوتی۔ گھر کا کاروبار اب بستر سے ہی چل رہا تھا۔ ہماری طرف سے بندوبست میں کوئی سستی یا ڈھیل عشرت کدے کو قتل گاہ میں بدل دیتی۔ اماں سائیں بوڑھی اور کمزور تو تھی ہی، اب وہ چھوٹے سائیں کے لیے بہت غمگین رہنے لگی۔ حویلی اپنے منتظم سے محروم ہو گئی۔ اس کا بندوبست اب ویسا نہ تھا جیسا میرے آنے کے موقع پر تھا۔ باورچی خانہ اور کمرے اب صاف ستھرے نہ رہے تھے، بلکہ اب ان کا حال بھی مالک سا ہی تھا۔ میرے ناخنوں کی سرخ پالش گھر کے صحن کی طرح بدحال دکھائی دیتی۔ دالان کی اکھڑی ہوئی مٹی کے پاپڑ پاؤں تلے چرچراتے تو نیل پالش ناخنوں سے اتر جاتی۔ پیر سائیں کے ذاتی معاملات اور ان کی دیکھ بھال تو جوں کی توں تھی، لہٰذا معیار کی یہ گراوٹ کسی کو محسوس نہ ہوئی۔ اس کا کوئی فوری رد عمل ہوا۔
جنسی اشتہا میرے میاں کے سر پہ بری طرح سوار تھی۔ کمرے میں ہر وقت جنس، شراب اور مشک کی گہری بانس پھیلی ہوئی ہوتی۔ میری الماری کے سب ہی قابل نفرت کپڑوں میں یہی بو رچی بسی ہوئی تھی۔ میں نہاتی تو پانی سے یہی بو اٹھتی۔ میں جس تولیے سے بدن خشک کرتی وہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے جوتے ناک کے قریب لاتی تو ان سے بھی وہی گاڑی بو آ رہی ہوتی۔ میں ایسی بو میں سانس لے رہی ہوتی، میرے بالوں، میرے ہاتھوں، حتیٰ کہ میری سانسوں میں بھی یہی بو تھی۔ پیر سائیں بات کرتا تو صرف جنس کے متعلق، اگلے مارکیٹ کی منصوبہ بندی یا پچھلے کے متعلق تبادلہ خیال، کسی نئے طریقے کے متعلق میرا خیال پوچھتے ہوئے یا گزرے ہوئے کے اثرات کے بارے میں، یا آج کے جنسی عمل کا کل والے کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے، حتیٰ کہ میری زندگی صرف اسی ایک عمل تک محدود نظر آنے لگی۔ میرا صرف ہاں یا نہ میں جواب اسے کبھی نئے طریقوں پہ سوچ بچار اور ان کے اظہار سے باز نہ رکھ سکا۔ کسی جنگلی کتے یا پاگل بھیڑیے کی طرح وہ ڈیروں گوشت کھا جاتا، گاڑے دودھ کے کئی جگ چڑھا لیتا، دہی کے کئی پیالے چٹ کر جاتا اور درجنوں آم ہضم کر جاتا۔ وہ حاملہ سورنی کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ جنسی طاقت کے لیے وہ کشتے یوں نکلتا کہ وہ جنس کے علاوہ اس کے ذہن سے زندگی کے باقی سبھی پہلوؤں کا صفایا کر دیتے۔ پھر اس کے جذبات وحشت اور دیوانگی کو چھو رہے ہوتے، یہاں تک کہ وہ بجھی ہوئی پیاس والے کسی شیطان کی طرح ڈھیر ہو جاتا، اور پھر یوں لگتا کہ کچھ دیر کے لیے زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہا تھا، اب تو اس کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی تھی۔ کسی روز تو وہ کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا، اور وہ دن تو کسی پہاڑ کی طرح ہوتا جو کٹ نہ رہا۔ پیر سائیں کو مشغول رکھنا ناممکن تھا۔ بوریت کے پہلے آثار کے ساتھ ہی اس کے صبر و ضبط کے بند اگر کوئی تھے تو ٹوٹ جاتے۔ اس کی دلچسپی کے اسباب مہیا کرتے کرتے اور پھر اسے ان میں لگائے رکھنے کے لیے میں ایک خوفناک صورتحال سے دوسری میں ابھرتی ڈوبتی رہی۔ شہر سے نئے ملبوسات آ پہنچے۔ یتیمڑی چست کالی پتلون، سفید شفاف بلاؤز اور اونچی ایڑی کی جوتی پہنے ڈریسنگ روم سے نکلی۔ اس کے بالوں میں ایک بڑی سنہری کمان لگی ہوئی تھی، وہ بڑی عجیب لگ رہی تھی، اور شاید اسے اس کا احساس تھا، جب ہی تو وہ اس تک پہنچتے پہنچتے کئی بار لڑکھڑائی اور ڈگمگائی۔ میری شکل و صورت تو بگڑ ہی چکی تھی، میرا وجود وہ کہاں رہا تھا جو کبھی تھا۔ گھٹنوں سے اوپر ایک تنگ و چست سرخ قمیض میرے بوڑھے ہوتے ہوئے پیٹ کو کہاں تک چھپاتی، اور میں مالک کے حکم کی تعمیل میں کمرے کے اندر بھاگتی پھرتی۔ غلامی میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ اگرچہ میں پانچوں وقت اللہ کے سامنے جھکا کرتی تھی، لیکن یہ تو محض ایک رسم سی تھی۔ میرے قبلہ رخ ہونے کا باعث کیا تھی؟ میں اس سے بے خبر تھی۔ میرا رخ تو میرے خاوند کی طرف ہی ہونا چاہیے تھا۔ بائی کو نئی ملازمت ملی تو وہ مٹھائی کے لیے مجھے ملنے چلا آیا، لیکن اسے دروازے کے باہر پردہ دیوار کے پیچھے ہی روک دیا گیا۔ پیر سائی نے کمرے سے باہر نکلتے نکلتے اپنے دھلے ہوئے رومال پہ کوئی مادہ چپسا محسوس کیا۔ اس نے اس پہ اپنی زبان پھیری اور ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ایک لمحہ کے لیے جیسے سیاہی پھر گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے پوچھا۔ مجھے کیا خبر ہو سکتی تھی؟ میں نے تو اسے چھونے کی جرت نہ کر سکی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی۔ اس کا ہیرے موتیوں جڑا ہاتھ پڑا اور میں چکراتی ہوئے برآمدے میں جا گری۔ ایک ٹھڈے نے مجھے صحن میں جا پھینکا اور دوسرا مجھے اس کے عین درمیان لے آیا۔ میں نے اوپر دیکھا، مجھے بائی کا چہرہ دکھائی دیا جو غائب ہو گیا۔ ایک ماہ بعد میں نے سنا کہ وہ اعصابی شکست و ریخت کی بدولت ہسپتال میں تھا۔ انہی خوفناک اور اذیت برے لمحات میں گپی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے لیے حویلی میں آئی۔ کم از کم وہ اتنا خوش تھی کہ مجھے کہہ سکے میری دنیا خوشیوں کے وجود اور پھیلاؤ کے لیے تو محدود اور تاریک ہی ہے، لیکن اتنی سیاہ نہیں کہ موت کی تمنا کی جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، زندگی یا تو ساکت ہوتی ہے یا طوفان کی طرح بفری ہوئی، تمہاری اول ذکر کے مانند ہے اور میری آخر الذکر کی طرح۔ جب اپنے آپ کو سنبھالا نہ دیا جا سکے تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو لہروں پہ سوار ہو جانا چاہیے، لیکن ڈوب جانا یقیناً سرکش لہروں پہ سواری سے آسان تر ہے۔ چھوٹا سائیں جو ہر ذی روح سے دور ہو چکا تھا، مقناطیس کی طرح گپی کے نو مولود کی طرف کھینچا چلا آیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں جھولا جلاتے ہوئے وہ گھنٹوں چکور صحن کے چکر لگاتا رہتا۔ وہ میری ہی طرح اپنی دنیا کو دوسروں کی دنیا کی مانند گولائی کرنے کے لیے کتنا بےتاب تھا۔ گپی اپنے بائی کو دیوانوں کی طرح دائرے میں چکر پہ چکر لگاتے ہوئے دیکھتی اور پھر رو پڑتی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ لیکن میں یہ سوچ کے کپ کپا جاتی کہ اگر وہ بابا جی کی بجائے اپنے باپ پہ گیا ہوتا تو اس کا کیا بنتا۔
چھوٹا سائیں کبھی کبھی ہمارے لیے کھیتوں سے مکئی کے بھٹے یا قبروں سے مرجھائے ہوئے گلاب اٹھا لاتا، لیکن باپ پہ نظر پڑتے ہی وہ بھاگ اٹھتا، تھکا ہوا اور بے دم وہ گھر سے میلوں دور کہیں کسی کونے میں گھسا بیٹھ کے سردی میں ٹھٹھراتا رہتا۔ چھوٹے سائیں کی حالت زار سے اپنی اور گپی کی توجہ ہٹانے کے لیے میں نے اس سے میسنی کا حوال دریافت کیا۔ اس کی ماں اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنا اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ چونکہ میسنی کو باپ کی قربت حاصل ہے، لہٰذا اس کی کوئی پوچھ پڑتال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس نے باپ کو قبضے میں رکھنے کے لیے اس پہ کالا جادو کر رکھا ہے، لیکن اس کی ماں کا کہنا ہے کہ مرد کو دعوت گناہ دینے والی کسی چڑیل کو کالے جادو کی کیا ضرورت تھی۔ گپی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کر اٹھی۔ اماں، اسے پتہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں، پھر بھی اسے کوئی شرم و حیا نہیں۔ میں نے گپی سے پوچھا، آیا اس کے خاوند نے کبھی اس معاملے میں اس سے بات کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا، ایک بار میں نے اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے اتنا سخت تھپڑ مارا کہ پھر میں نے اپنی زبان سی ڈالی۔ ایک ماہ تک تو میں کچھ کھا بھی نہ سکی تھی۔ تھوڑا سا وقت جو گپی اور مجھے اپنی باتیں کرنے کو مل سکتا تھا، ایک اور کہانی کی نظر ہو گیا جو ان دنوں ہر چھوٹے بڑے کی زبان پہ تھی۔ پیر سائیں کی کراماتی دعاؤں کے طفیل کسان کے 2 بیٹوں سے بیاہی 2 بہنوں کے گھر پیدا ہوئے مہاراجہ اور مہارانی کی کہانی کسی سنسنی خیز فلم کی طرح حویلی میں سنائی جا رہی تھی۔ مہاراجہ اور مہارانی جنم دن سے ہی آپس میں منسوب تو ہو ہی چکے تھے، اب ان کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور دونوں گھرانے پیر سائیں کی دعائیں لینے آستانے پر پہنچے۔ غیر متوقع طور پر اس نے اپنی دعائیں دینے سے انکار کر دیا۔ پیار کرنے والی جوانیوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ان کی مائیں صبح شام حاضر ہونے لگی، سائیں کرم کرو، ہماری حاضریاں، ہمارے نذرانے قبول کر لو۔ خدا کے لیے ہمیں بتا تو دو، آپ کی رضا نہ ملنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے منتیں اور ترلے کیے، لیکن پیر سائیں نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہہ دیا، میرے لیے اس سے بڑی ناراضگی اور کوئی نہ ہوگی، یہ شادی بربادی ثابت ہوگی۔ چند روز بعد ہم نے سنا کہ وڈی ملکانی جو مہاراجہ کی ماں تھی، اپنا برقع پیر سائیں کے قدموں پہ اتار پھینکتے ہوئے سب کے سامنے یہ کہتے ہوئے رو پڑی، سائیں، اس معاملے نے ہمارے پورے کنبے کو بدحال کر دیا ہے۔ خوشیوں سے بھرے گھروں میں غم اور اداسیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ خدا کے لیے سائیں ہم سے راضی ہو جاؤ، اپنی دعائیں ہمارے شامل حال کر دو، کرم کرو اور ہماری تمنائیں پوری کر دو۔ لیکن اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے اس نے اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیے جانے کا حکم دے دیا۔ چند روز بعد ہم نے سنا وہ روتی پیٹتی زبردستی اس کے کمرے میں گھس گئی اور ایک بار پھر اس کی منتیں کرنے لگی، میرا بیٹا جو تم نے مجھے عطا کیا تھا وہ بیمار پڑ گیا ہے، نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے۔ سائیں، خدا کے لیے اس رشتے پہ راضی ہو جاؤ۔ جب پیر سائیں بضد رہا تو وڈی ملکانی نے اس سے اس کی وجہ پوچھنے کی جسارت کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک وجہ نہ بتائی گئی وہ کمرے سے نہیں نکلے گی۔ وہ دن بھر وہیں رہی، یہاں تک کہ پیر سائیں اس کے اصرار سے تنگ آتے ہوئے غصے میں اسے ایک طرف لے گیا۔ پھر جلدی ہی ہم نے سنا کہ کہانی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ مراسن نے دائی کو بتایا کہ پیر سائیں کی بات نے ملکانی کو بھی قائل کر لیا کہ یہ شادی ناممکن تھی۔ اب اگرچہ اس کا خاندان اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے پیر سے تعلق توڑنے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن وڈی ملکانی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے ڈرا دیا کہ اگر انہوں نے پیر سائیں کی بات نہ مانی تو تباہی آ کے رہے گی۔ انہیں وہ دونوں بچے پیر سائیں نے ہی دیے تھے اور اس کی حکم عدولی گناہ عظیم اور بڑی حماقت ہوتی۔ ہم نے سنا کہ مہاراجہ نے مہارانی کو اس کے ساتھ باغ نکلنے کو کہا تھا، لیکن وہ پیر کی پیشن گوئی سے خوفزدہ تھی۔ پھر ہم نے سنا اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ اس کی ماں کا دل پھر بھی نہ پسیجا اور اس نے جواب دیا، تم مر بھی جاؤ تو ہمیں پیر سائیں کی حکم عدولی نہیں کرنا۔ گپی اور میں حیران تھی کہ پیر سائیں نے آخر اجازت دینے سے انکار کیوں کیا تھا۔ اس نے وڈی ملکانی کو کیا بتایا تھا؟ گپی کا خیال یہی تھا کہ اس کے باپ کو اس میں بدشگونی نظر آئی تھی۔ میرا خیال مختلف تھا۔ تمہارے باپ کے پاس بدشگونیاں دیکھنے کی طاقت کہاں ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوائے اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے اور کچھ نہیں۔ دائی کا اپنا خیال تھا کہ بی بی جی مالک کی دعاؤں نے ہی تو یہ بچے ان کی ماؤں کو عطا کیے تھے، اب ان کے مقدر کا ہر فیصلہ بھی تو اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے ماں نے میرا فیصلہ کیا تھا، مجھے خیال آیا اس پیر کی طرح جو نومولود بچوں کے سر لوہے کے سانچوں میں جکڑ کر انہیں بے مغز چوہے بنا ڈالتا تھا۔ میں نے سوچا اونی ہو کر رہی، مہاراجہ نے ایک ویران برآمدے میں اپنی نبضیں کاٹ ڈالیں اور جریان خون سے مر گیا
پورا گاؤں دکھ درد سے کرا اٹھا، حویلی افسردگی میں ڈوب گئی۔ 40 روز بیت گئے۔ گپی کو اپنے میاں کے گھر واپس جانا تھا۔ ہم دونوں کسان گھر آنے کی زندگی میں ایک بڑے المیے کے روز جدا ہو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ دروازے کے سامنے والی پختہ دیوار کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک فضا میں پردے کا حکم سنائی دیا اور ہر کوئی منتشر ہو گیا۔ ہم دونوں اماں سائیں کے کمرے میں بھاگ آئیں۔ میں نے حیرت سے گپی کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کے علاوہ تو کوئی مرد کبھی اندر نہیں آتا، یہ آج کون آ رہا ہے؟ رونے دھونے کی تیز چیخیں اماں سائیں کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ ہمارے زندہ خانے میں جیسے غم اور صدمے کا بم پھٹ گیا تھا۔ گپی اور میں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ہمیں دروازہ کھولنے کی جرأت اس وقت تک نہ ہوئی جب تک پردے کا حکم منسوخ کرنے کی آواز نہ آ گئی۔ پھر مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم لٹ گئے، ہمارا کچھ نہ رہا۔ میں نے مزید جاننے سننے کے لیے کانوں پہ زور دیا۔ وہ چلا رہی تھی، خدایا ہمیں صبر دے، خدایا ہماری مدد فرما۔ میں نے گپی کا بازو تھام لیا، کون ہے کون؟ اور اگلے لمحے ہم دونوں کچھ سوچے بنا باہر بھاگ نکلی۔ بین کرتی عورتوں کے درمیان گھستے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی تھی۔ چھوٹا سائی مر گیا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اسے بالآخر سکون مل گیا۔ اب وہ کالی اور طوطی کی طرح باتیں کر سکتا تھا، گیت گا سکتا تھا، وہ آزاد ہو گیا تھا۔ گپی اپنے بھائی کی صرف جسمانی جدائی کے صدمے سے بحال تھی۔ دوسروں کی طرح میری چھوٹی بیٹیاں بھی دکھ اور صدمے سے روتی، چیختی، چلاتی اور اپنے بال نوچتی بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں نے راجا جی کو دیکھا تو اسے گلے لگانے کے لیے دوڑی، صدمے پہ حاوی ہونے کے لیے اس کا بدن کپ کپایا۔ میں اسے مضبوط گرفت میں لیے ہوئے تھی، میں اسے اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ اس کے کندھوں سے اوپر عقب میں مجھے چیل نظر آئی، اسی طرح بازو سینے پہ باندھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نام کی کوئی شے نہ تھی۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کی کالی گٹا اٹھی۔ اماں سائیں سکتے کے عالم میں تھی، ان کی خاموشی ان کے پوتے کے قتل کے خلاف شدید ترین احتجاج ثابت ہوئی۔ وہ قبلہ رو ہو گئیں، یوں کہ پھر انہوں نے مڑ کے اپنی دنیا کی طرف کبھی نہ دیکھا۔ پیر سائیں بجھا بجھا سا تھا، لیکن اس نے بڑے وقار اور تحمل سے جنازے کی رسومات ادا کی۔ اس کے چہرے پہ دکھ کا کوئی نشان نہ تھا، اور نہ ہی اس نے مجھے میرے دکھ اور درد بانٹا۔ اگرچہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں، لیکن میرا بس چاہتا تو میں اس کا کلیجہ نکال کے گدوں کو ڈال دیتی۔ میں اس کی دونوں آنکھیں نوچ لیتی تاکہ وہ پھر کبھی بھی کسی یتیم لڑکی پہ ہوس بھری نگاہیں نہ ڈال سکتا۔ کہا یہ گیا کہ چھوٹے سائیں کو کھیت میں کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں سوچتی رہی، وہ سانپ تو اس کے باپ کا زہر برا دل ہی ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک میرا خاوند میرے بیٹے کا قاتل تھا۔ اسی کے ناپاک ہاتھوں نے میری بیٹی کو بے عزت کیا تھا۔ اللہ کے مقدس نام پہ پلتا ہوا وہ غلیظ طفیلی کیڑا یقیناً ابلیس تھا، جس نے مجھے میری گردن سے قابو کیا ہوا تھا اور ہر رات مجھے گناہوں کی غلاظت میں دھکیل دیا کرتا تھا۔ وہ بھائی کی بربادی کا باعث اماں سائیں کا اذیت رساں، ماں کے گھٹنے لگانے والا اور لوگوں کا استحصال کرنے والا تھا۔ وہ یتیم لڑکیوں سے زنا بالجبر کرنے والا وہ بدماش تھا جو ناداروں کا لہو چوس چوس کے پلا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے تھے وہ اللہ کا مقرب ہے اور صرف وہی ہماری نجات کے لیے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اب راجا جی وہ چھوٹا دیوتا ہو گیا جو میرا بڑا بیٹا کبھی بھی نہ بن سکتا۔ میں نے اسے بارہا نوکروں کے بچوں کے درمیان پیر بن کے کھیلتے دیکھا تھا۔ کھیل اب حقیقت میں بدل رہا تھا۔ اس میں لوگوں پہ حکومت کرنے کی پیدائشی صلاحیت موجود تھی۔ اگرچہ وہ اپنے پاؤں پہ جھکے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ضرور ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا عقل مند بھی تھا کہ ان کے دکھ درد کو محسوس نہ کرتا۔ وہ اسلامی نظریات کو بخوبی سمجھتا تھا، لیکن انہیں اپنی ضرورت اور سوچ کے مطابق ڈال لینے کی روایتوں کا بھی امین تھا۔ وہ چھوٹے سائیں کی طرح بیوقوف نہ تھا، بلکہ اس کی بجائے اس نے اپنے بھائی کو ناکامی اور نامرادی کی مثال بنا دیا۔ اس نے چھوٹے سائیں کی اختیار کردہ راہ مسترد کرتے ہوئے وہ راستہ اختیار کیا جو قبر پرستی، شرک اور زنا کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ وہ لوگ جن کے لیے چھوٹے سائیں کا زنا جیسے جرم میں ملوث ہونا ناممکن تھا، اس پورے معاملے پہ اس وقت تک حیران اور ششدر رہے جب تک بے حسی نے انہیں سب کچھ بلا نہ دیا۔ بہت جلد ان مٹے ہوئے لوگوں کے دلوں سے اس کی یاد بھی مٹ جانا تھی۔ گپی اور چھوٹا سائیں جو میرے لیے خوشیاں اور دکھ لائے تھے جا چکے تھے۔ وہ جو میرے نواسے کی پیدائش کی مبارک اور میرے بیٹے کی موت پہ تعزیت کے لیے آئے چلے گئے۔ وڈی ملکانی میرے بیٹے کے قتل کی تعزیت کے لیے میرے پاس نہیں آئی۔
میں اس کے بیٹے کی ہلاکت پہ نہ جا سکی تھی۔ میرا وجود صحن کی ٹھہری ہوئی ہوا کی مانند ساکت تھا۔ جھکی ہوئی چلتی پھرتی عورتوں کے طویل تر سایوں کے آگے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ موت اور درد کا یہ منظر کسی اور کی زندگی کا پیغام تھا۔ سبز گھاس میرے پاؤں تلے چمکارے مار رہی تھی۔ دوسرے ملکوں کے لمبے درختوں پہ کھلے گلابی، سفید اور نارنجی پھول فضا میں آسمانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ارغوانی انگوروں سے لدی پھندی شاخیں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ لال، پیلے اور نیلے شوخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس عورتیں اپنے کوہلوں پہ گڑے یا بازوؤں میں بچوں کو اٹھائے ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ کالی نے سر پیچھے پھینکا اور اس کے گلے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ توتی دلہن بنی اپنے خاوند کے ساتھ خوشیاں مناتی ناچ رہی تھی۔ اماں سائیں مسحور بیٹھے بچوں کو لمبی لمبی کہانیاں سنا رہی تھی۔ گپی کے خاوند نے اس کے جوڑے میں ایک پھول لگایا تو وہ لال ہو گئی۔ چھوٹا سائیں ابھی بھی میرے بازوؤں میں گوں گوں کرتا ننھا سا بچہ تھا۔ ایک ندی دریا کے بہاؤ کی آواز، میرے پاؤں پانی کے چھینٹے اڑا رہے تھے، اور ہر چیز کوہر میں معدوم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں جس ہوا میں سانس لے رہی تھی وہ چاندی کے بائی رانجھا کے لیے درد کے پیغام میں بدل رہی تھی۔ پیار کا نام میرے مقدر کی لکیر میں کندہ ہو جا رہا تھا۔ میری نگاہ اس مقام پہ اٹکی ہوئی تھی جہاں سے اسے ظاہر ہونا تھا۔ مجھے قدموں کی وہ چاپیں سنائی دے رہی تھی جنہوں نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ میں انہیں اس وقت تک گنتی رہی جب تک دنیا میرے قدموں اور رانجھا میرے دل میں نہ پہنچ گیا۔ ایک لمحہ آیا اور بیت گیا، ماضی بھی تھا مستقبل بھی، اور ان کے درمیان تاریخ گڑھا۔ ایک منجمد کر دینے والی سیاہ لہر اتری اور میں پیر سائیں کے عقب میں پیدا ہوتے گرداب میں چکرانے لگی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ اب وہ تھا اور میں۔ تم کسی دوسرے مرد کے لیے سوچ رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے کیسے خبر ہوئی؟ میں اتنی خوف زدہ نظر آ رہی تھی کہ وہ شہ پاتے ہوئے گرجا، تم دوسرے مردوں کے متعلق سوچتی ہو؟ میں نے سوچا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کیا تمہیں دوسرے مرد کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے مجھے دوسری عورت کی؟ وہ داڑا۔ کسی غیر مرد کے ذکر سے میرے اندر خوف اور دہشت پھیل گئی۔ میں اس کے پاؤں پہ گرتے ہوئے گڑ گڑائی۔ میں نے ہر اس شے کی قسم کھائی جسے وہ مقدس اور متبرک سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی کسی دوسرے مرد کا نہیں سوچا تھا۔ بولو، میں جھوٹ قبول نہیں کرتا، وہ چیخا، لیکن صفائی پیش کرنے میں کسی صورت کسی پہلو میں تحفظ اور بچت نہ ہوتی۔ دل ہی دل میں نے چھوٹے سائیں کو پکارا کہ وہ میرے لیے اللہ کی مدد کے نزول کے لیے دعا کرے۔